अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। अगस्त 2022 में शदीद बारिशों और सैलाब ने पूरे मुल्क और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई थी, जिसमें 1700 से ज्यादा अफराद हलाक हुए थे और मुल्क को शदीद माली नुकसान उठाना पड़ा था। और अब आज 3 साल बाद मानसून बारिशों के गैर मामूली सिलसिले ने पंजाब के बेशर शहरों में तबाही मचा दी है, जिसके नतीजे में अब तक 193 अफराद हलाक हो चुके हैं और शदीद माली नुकसान का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। और तशवीश की बात यह है कि मानसून की बारिशों का ये सिर्फ पहला स्पेल था, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से इसी किस्म के मजीद 5 स्पेल्स आने की पेशगोई की जा रही है, जिसका सिलसिला अगस्त के तीसरे हफ्ते तक जारी रह सकता है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA की वेबसाइट पर जारी आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में हालिया मानसून बारिशों के दौरान 26 जून से आज तक 193 अमवात हुई हैं, जबकि 544 अफराद जख्मी हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 114 हलाकतें पंजाब से रिपोर्ट हुई हैं। इसके अलावा इसी अरसे के दौरान मुल्क भर में 700 घर तबाह और तकरीबन 200 मवेशी जानवरों के नुकसानात का तखमीना भी लगाया गया है। रेस्क्यू 1122 के रिपोर्ट के मुताबिक हालिया बारिशों से सबसे ज्यादा 24 अमवात लाहौर में पेश आई हैं, जबकि फैसलाबाद में 15, शेखुपुरा में 11 और रावलपिंडी में 10 अफराद हलाक हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर अमवात कमजोर घरेलू और बोसीदा इमारत गिरने की वजह से हुई हैं। यानी मानसून बारिशों के पहले ही स्पेल ने मुल्क के सबसे बड़े सूबे में सबसे ज्यादा तबाही मचा दी है। और हर बार की तरह इस बार भी कुदरती अमल से ज्यादा इंसानी गलतियों और इंतजामिया की कोताहियां तबाही की बड़ी वजह बनती नजर आ रही है। इसी हवाले से आज वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जहां भी बारिश और सैलाब से जानी और माली नुकसान हुआ है, वहां नदी नालों के किनारों पर मिली भगत से नाजायज तामीरात की वजह से हुआ है। जब नाजायज तामीरात हो रही होती है तो हुकूमती इदारे कहाँ होते हैं? नाजायज तामीर करने वालों को शायद ये मालूम नहीं कि जहां हुकूमती इदारे मुजरिमाना गफलत बरतते हैं या माल पकड़ते हैं और फितरत और कुदरत के डिज़ाइन में मदाखलत करते हैं, तो वहां कुदरत फिर मामलात अपने हाथ में ले लेती है। अब अहम बात यह है कि इस वक्त पंजाब में नून लीग की हुकूमत है और सबसे ज़्यादा तबाही भी पंजाब में हुई है। मगर देखिए, पंजाब में मानसून बारिशों के इस पहले स्पेल से पहले जब सवात में इंतजामी गफलत और रेस्क्यू के नाकिस इंतजामात से 13 अफराद के दरिया में डूबने का अफसोसनाक वाकया पेश आया था, तो कैसे पंजाब हुकूमत ने पंजाब में तैयारियों के बड़े दावे किए थे। सुनिए सूबाई वजीर असमा बुखारी ने क्या कहा था। आज कश्ती नहीं डूबी, पूरे का पूरा खानदान डूब गया और उनको बचाने वाला कोई नहीं था। आफात आती है, मैंने जैसे पहले कहा, लेकिन आफात की तैयारी करनी पड़ती है, करनी चाहिए। हुकूमत ऐसे हाथ पे हाथ रख के आफत आ गई बस ठीक है, अब हम क्या करें? नहीं हो सकता, नहीं कर सकते आप। और अगर नहीं कर सकते तो जनाजा तो नहीं है, उतर क्यों नहीं जाते? ये जो पीक सीजन है, उससे पहले चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो बाकायदा पूरी तैयारी कराती है कि हर इदारा अलर्ट होगा, मुख्तलिफ पॉइंट्स जो हैं उसके ऊपर ड्यूटियां लग जाती हैं, अफसरों के नामों के साथ वो अफसर अपनी ऑन द स्पॉट हाजिरी देते हैं। वो चीफ मिनिस्टर के डैशबोर्ड पे आती है कि हम वहां लोकेशन पे मौजूद हैं। असमा बुखारी बता रही थी कि आफात की तैयारी करना पड़ती है, बता रही थी कि पंजाब में कुदरती आफत से निमटने की तैयारियां कैसे की जाती हैं। मगर इस वक्त पंजाब में मानसून बारिशों में कम से कम 114 अफराद जाँ भाग हो चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि हुकूमत या इंतजामिया को इस खतरे का अंदाजा नहीं था, क्योंकि 23 जून को ही महकमा मौसमियात की जानिब से ये अलर्ट जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि 25 जून से 1 जुलाई तक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद बारिशें हो सकती हैं, जिससे इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत शुमाल मशरकी पंजाब में सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। इसी तरह 8 जुलाई और फिर 15 जुलाई को भी अलर्ट्स जारी किए गए थे, जिसमें 17 जुलाई तक शदीद बारिशों की पेशगोई की गई थी। मगर इसके बावजूद सूबे में बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ा है। और अब एक बार फिर महकमा मौसमियात की जानिब से 19 से 25 जुलाई तक तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई की जा रही है, जबकि NDMA के मुताबिक मुल्क में मानसून बारिशों के मजीद स्पेल अगस्त के तीसरे हफ्ते तक जारी रह सकते हैं। इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने आज मीडिया से गुफ्तगू में अब तक होने वाले बड़े जानी नुकसान के बावजूद सूबाई इदारों की तारीफ करते हुए 21 जुलाई को आने वाले बारिश के एक और स्पेल की तैयारी फौरी शुरू करने की हिदायत दी है। रिकॉर्ड रेनफॉल हुई है, लेकिन डैमेज अल्लाह का शुक्र है कम है। उसकी वजह यह है कि प्रिपेयर्डनेस बेहतर थी और पिछले पूरे 1 साल से इस पे काम हो रहा है। तो मैं PDMA को भी शाबाश देना चाहती हूँ, मैं अपनी तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को भी मैं शाबाश देना चाहती हूँ। जो नया स्पेल आ रहा है, नेक्स्ट स्पेल जो है वो 21 को एक्सपेक्टेड है, तो उसके लिए आज से ही प्रिपरेशन करें। पंजाब में मानसून बारिशों के नतीजे में होने वाली तबाही से 3 हफ्ते पहले दरियाए सवात में 17 अफराद के डूबने का वाकया पेश आया था, जिसमें 13 अफराद हलाक हुए थे और 4 को बचा लिया गया था।
اور اس واقعے نے بھی یہی بات ثابت کی تھی کہ یہ سانحہ صرف قدرتی عمل کا نتیجہ نہیں تھا بلکہ نظام کی ناکامی، سرکاری بے حسی اور ماضی کی غلطیوں سے سبق نہ سیکھنے کا رجحان اس سانحے کی اصل ذمہ دار تھا۔ مقامی اخبار کی رپورٹ کے مطابق 27 جون کے اس افسوسناک واقعے کی انکوائری کے لیے جو پروونشل انسپیکشن ٹیم قائم کی گئی تھی اس نے 63 صفحات پر مبنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ کیسے انتظامیہ کی اعلیٰ درجے کی نااہلی، مجرمانہ کوتاہی اور زمینوں پہ قبضے کے معاملات ایسے سانحات کی وجہ بنتے ہیں۔ اس رپورٹ میں ریسکیو 1122 کو سانحے کا مرکزی ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے انکشاف کیا گیا تھا کہ حادثے کے روز ریسکیو 1122 سوات کے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی افسر بغیر بتائے چھٹی پر تھے۔ ڈرائیور کے طور پہ بھرتی کیے گئے 2 افراد غیر رسمی طور پہ ڈائیورز کے فرائض انجام دے رہے تھے، جن میں سے ایک غوطہ خور کو خود پانی سے خوف آتا تھا۔ رپورٹ کے مطابق حادثے کے مقام پر جو ایمبولینس اور واٹر ریسکیو وہیکل بھیجی گئی تھی اس میں غوطہ خور موجود ہی نہیں تھے۔ عملے کے پاس رسی چھوٹی تھی جبکہ تھرو گن، لائف جیکٹس موجود ہی نہیں تھے، اور اس نااہلی اور بد انتظامی کی وجہ سے ریسکیو آپریشن شروع کرنے میں 40 منٹ سے زیادہ کا وقت لگا۔ اسی طرح رپورٹ میں یہ انکشاف بھی سامنے آیا ہے کہ حادثے کے روز ریسکیو 1122 کا کال ریکارڈنگ سسٹم جان بوجھ کر بند رکھا گیا تھا۔ ارلی وارننگ سسٹم بھی کام نہیں کر رہا تھا، جبکہ دریا کی بہاؤ کی سطح کو ریکارڈ کرنے کی ذمہ دار اہلکار نے رپورٹنگ میں 4 گھنٹے کی تاخیر کی، جس کے دوران پانی کا بہاؤ 6700 کیوسک سے بڑھ کر 77782 کیوسک تک پہنچ گیا۔ اس کے علاوہ اس واقعے سے پہلے تو صوبائی حکومت اور انتظامیہ کو غیر قانونی تجاوزات کے خلاف آپریشن کا خیال نہیں آیا، مگر سانحے کے فوری بعد آپریشن کرتے ہوئے دریائے سوات پر قائم مختلف تجاوزات کو مسمار کیا گیا۔ اور اس پوری صورتحال میں یہ بات سمجھنا تو اہم ہے کہ موسمیاتی تبدیلیاں یقیناً ایک حقیقت ہے، مگر ہماری نااہلی، بد انتظامی اور کرپشن سانحات کی وجہ بننے میں اس کی بڑی وجہ بنتی ہے، کیونکہ اب تک یہی ہوتا آ رہا ہے کہ ایک سانحہ پیش آتا ہے، سانحے کے بعد انکوائری رپورٹ آتی ہے، اس رپورٹ کی روشنی میں کچھ چہروں کو تبدیل کیا جاتا ہے، وقتی طور پہ کچھ تجاوزات کو ختم کیا جاتا ہے، مگر پھر کچھ عرصے بعد پھر پرانا نارمل شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح موسمیاتی تبدیلی جیسے اہم مسائل سے نمٹنے کے لیے حکومت کبھی یہ بھی سوچے گی کہ اتنے بڑے صوبوں کو مقامی حکومتوں کے بغیر کیسے چلایا جا سکتا ہے، کیسے لاہور میں بیٹھ کر راجن پور اور اٹک جیسے دور دراز علاقوں کے فیصلے کیے جا سکتے ہیں، یا پشاور میں بیٹھ کر سوات کی صورتحال کو مانیٹر کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ اہم معاملات ہیں جس پر غور کرنا ضروری ہے، اور انہی معاملات پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ڈی ایم اے پنجاب کے ڈی جی عرفان علی کاٹھیا، اور اس کے علاوہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں پی ڈی ایم اے خیبر پختونخوا کے ڈی جی اسفندیار کھٹک۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ عرفان صاحب، پہلے آپ کی طرف آتا ہوں۔ این ڈی ایم اے کے مطابق جو بارشوں کا اسپیل تھا اس میں 193 اموات ہوئی ہیں، اور لاہور پنجاب میں جو اموات کی فگر ہے وہ 114 ہے۔ اب پنجاب میں تو کہا جا رہا تھا کہ پی ڈی ایم اے کی ریسکیو 1122 کی تیاری مکمل ہے، پھر کیا وجہ بنی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں اموات ہوئی ہیں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ اس وقت ٹوٹل 114 ڈیتھس 25 جون سے لے کے آج تک ایز آف ٹوڈے آن 18 جولائی یہ اس مونسون میں رواں سال یہ پنجاب میں ہوئی انفارچونیٹلی، اور ان کی جو میجر کازز ہیں وہ 4 میجر کازز ہیں۔ سب سے زیادہ ایکسٹریم ڈیتھس ہوئی ہیں وہ اسٹرکچرل کلیپسز کی وجہ سے ہوئی ہیں، فالوڈ بائی الیکٹروکیوشن، دین ڈراؤننگ کیسز، اینڈ فائنلی جو ہمارے آسمانی بجلی کے گرنے کے واقعات ہیں۔ ان 4 وجوہات کی وجہ سے پنجاب میں 114 ڈیتھس انفارچونیٹلی رواں سال مونسون میں ہو چکی ہیں۔ جی صحیح، اور بارشیں جو ہیں پچھلے سال کے مقابلے میں بتایا جا رہا ہے کہ 60 سے 70% زیادہ ہوئی ہیں، لیکن یہ شاید اندازہ پہلے لگایا جا رہا تھا کہ بارشیں بہت زیادہ ہوں گی۔ پریونٹیو میجرز کیا لیے گئے تھے پی ڈی ایم اے کی جانب سے، اس کے علاوہ انتظامیہ کی جانب سے؟ کیونکہ مجھے یاد ہے سوات کا جو انفارچونیٹ واقعہ ہوا تھا جس میں ایک فیملی کے 13 لوگ جہاں بھاگ ہوئے تھے، دل دہلا دینے والا واقعہ تھا۔ اس کے بعد جو پنجاب حکومت ہے اس نے کہا تھا کہ ہماری تیاری مکمل ہے، 1122 کی کیپیسٹی ہم نے کافی زیادہ بڑھا دی ہے، پی ڈی ایم اے کو الرٹ کر دیا ہے تاکہ جانی نقصان نہ ہو، لیکن اس کے بعد بھی اتنا جانی نقصان، کیا تیاری نہیں تھی یا ان اوائڈیبل سرکمسٹانسز تھے یہ؟ جی بالکل، جیسے آپ نے کہا اس سال کا اوور آل مونسون ابو نارمل ہے، اور 20 to 25% ابو نارمل فار ہول کنٹری، اور اسپیشلی فار پنجاب۔ اور پنجاب میں بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کی مین کانسنٹریشن نارتھ اور نارتھ ایسٹرن ریجن جو پنڈی سے لے کے لاہور اپ ٹو اکاڑا، ان میں 40 to 60% ابو نارمل رین فال پریڈکشن تھی۔ اور آج جو ہم ڈیٹا انالائز کریں تو جو 24 کی نسبت 1 سے لے کے 18 جولائی تک 2024 اور 2025 میں 73% 73% بارش زیادہ ہوئی ہے۔
تو بالکل گورنمنٹ آف پنجاب اور چیف منسٹر پنجاب کی اسپیشل ڈائریکشن پہ پی ڈی ایم اے نے یہ انشور کروایا تھا کہ ہم نے ملٹیپل سائیکلز میں ڈی سلٹنگ تمام اسٹارم واٹر ڈرینز، نالہ لئی ہو، سیالکوٹ نارووال کے نالے ہوں یا پورے پنجاب کے اسٹارم واٹر اور واٹر کیرنگ چینلز ہوں، ان کی ملٹیپل سائیکلز میں ہم نے ڈی سلٹنگ کو انشور کیا. لیکن شہزاد صاحب یہاں یہ کلائمیٹک اوور آل جو چینجز کے پیش نظر یہ جو بارشیں ہیں یہ بالکل آپ دیکھیں انپریسیڈنٹ. چکوال میں ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم اور ایٹ سم پلیسز 400-450 ملی میٹر بارش ہوئی ہے اور رپورٹڈلی کلاؤڈ بسٹنگ کا بھی وہاں فینومینا یہ بنا. اسی طرح 14 گھنٹے کی متواتر بارش ہمارا پنڈی میں ہوئی جس نے نالہ لئی میں اوور ٹاپنگ کا سبب بنی. لیکن دا گڈ تھنگ واز کہ یہ جو چیزیں سسٹم ور پٹ ان پلیس اور ارلی وارننگز پراپرلی تھی، تمام فیلڈ فارمیشنز دے ور الرٹ، اور خاص طور پہ ڈی سلٹنگ کے یہ ثمرات تھے کہ 4 سے 6 گھنٹے کے وقفے کے بعد مین آرٹریز، مین شاہراہیں وہ پورے پنجاب میں، بے شک وہ پنڈی ہو، جیلم ہو، چکوال ہو، لاہور ہو، ہر چیز کلیئر تھی. دوسری میں بات یہاں کروں کہ آپ دیکھیں جو ایڈمنسٹریٹولی پاسبل تھا، کل ہم نے ود ان 4 to 6 hours 3 جگہوں پہ ہیلی کاپٹرز کے ساتھ ہم نے تقریباً 190 لوگوں کو ایویکویٹ کیا. سب سے زیادہ جہلم میں 3 جگہوں پہ، دارا پور میں اور باقی اس کے مضافات میں جو مختلف داروں پہ اور مختلف ڈیروں پہ لوگ پھنسے ہوئے تھے، ان کو 2 ہیلی کاپٹرز کی مدد سے 90 لوگوں کو نکالا گیا. 27 لوگوں کو ہم نے چکوال سے ہیلی کاپٹرز کے ذریعے ریسکیو کیا. اور اسی طرح جو سب سے مشکل آپریشنز تھا نالہ لئی کے نشیبی علاقے میں 4 سے 6 لوگوں کو وہاں ہم نے ایک مشکل ترین ہیلی کے آپریشن سے، اور یہ ہیلی کی جب ضرورت محسوس ہوئی اور وہاں پہ ارینجمنٹ میں صرف ایٹ ٹائمز 30 to 45 منٹس کا ٹوٹل کوارڈینیشن ٹائم ہے. دس از دا فیکٹ کہ نہ صرف پی ڈی ایم اے، پروونشل گورنمنٹ، چیف منسٹر پنجاب، پوری ٹیم پراپرلی اس کے لیے نہ صرف آپ نے بتایا کہ کیا پنجاب میں انتظامی ایڈمنسٹریٹو نیگلیجنس سے ایک ڈیتھ نہیں ہے الحمدللہ. عرفان صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ انتظامی اقدامات لیے گئے تھے اور انتظامی غفلت کی وجہ سے کوئی ڈیتھس نہیں ہوئی ہیں، لیکن کیا یہ پاسبل نہیں تھا اور ممکن نہیں تھا کہ جب پتا تھا کہ اتنی بارشیں ہونی ہے تو رین ایمرجنسی جو کہ اب لگائی گئی ہے 144 نافذ کیا گیا ہے وہ پہلے ہی کر دیتے تاکہ لوگوں کو گھروں پہ رہنے میں مجبور کیا جاتا؟ اور دوسرا، اب سے کچھ دیر پہلے خواجہ آصف صاحب جو کہ ڈیفنس منسٹر ہیں، سیالکوٹ سے تعلق ہے، ان کا یہ ٹویٹ آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جہاں پہ بھی بارش اور سیلاب سے جانی و مالی نقصان ہوا ہے وہاں ندی نالوں کے کناروں پر ملی بھگت سے ناجائز تعمیرات کی گئی تھی اور اس وجہ سے اتنا نقصان ہوا ہے. تو آپ اگری کرتے ہیں کیا یہ بھی معاملات ہیں جس کی وجہ سے اتنا نقصان ہوا ہے؟ جی اگر پنجاب کی ہم اسپیسیفکلی بات کریں دریائے سوات وغیرہ میں، تو کیونکہ یہاں پہ جو ہمارے نالے ہیں، جو جہلم میں ابھی پانی آیا، یہ لاسٹ ٹائم 92 میں پانی آیا تھا اور اب تقریباً 40 سال بعد یہ پانی آیا جہلم میں 1 لاکھ کیوسک کے قریب، اور بالکل یہ انپریسیڈنٹڈ تھا. اس میں کیونکہ مین کنٹریبیوٹر بنا جو چکوال میں بارش اور کلاؤڈ بسٹنگ ہوئی وہ پانی ملا، پلس اپر کیچمنٹس کے پانی، اور اس نے پھر آ کے یہاں اننڈیشن کی. تو ہمارے جو ان نالوں کے اوپر کوئی ایسا اتنی زیادہ پنجاب کی حد تک وہ ان کا ٹویٹ تو پنجاب سے متعلق ہی لگتا ہے کیونکہ وہ آج آئے اور ابھی تو جو ڈیزاسٹر ہے وہ پنجاب میں زیادہ ہے. تو آپ کیونکہ پی ڈی ایم اے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے حکومت کو تو نہیں کرتے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے کہ غیر قانونی تعمیرات ہے جس کو گرانے کی ضرورت ہے تاکہ نالوں میں پانی جا سکے؟ بالکل یہاں پہ پنجاب میں بالکل آپ نے دیکھا کہ اتنی زبردست پنجاب گورنمنٹ کی اینٹی انکروچمنٹ کیمپینز تھی جس میں انہوں نے شہروں کے شہر وہ ہم نے سیدھے کیے، پروونشل گورنمنٹ نے اس میں سارا اور پولیٹیکل ول اس میں موجود تھی. تو ہمارے بھی جو مین نالے ہیں، جو نالا ڈیک ایک، یہ جو سیالکوٹ اور نارووال میں، یا ایون نالا لئی، تو ان میں کوئی بہت زیادہ تجاوزات کا تو پنجاب میں کیونکہ ٹالریٹ ہی گورنمنٹ نہیں کرتی تو ایز سچ کو بہت زیادہ یہ ایشو نہیں ہے. اور جہاں جہاں ایشو تھا اس میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز نے چیف منسٹر پنجاب کی اسپیشل ڈائریکشنز کے اوپر وہاں تمام چیزوں کو کلیئر کیا. اور ابھی بھی اگر دریاؤں کے ہم فلڈ پلینز کی بھی بات کریں تو وہاں کوئی ایسے ذمہ دارہ بند یا جو اس طرح کے کچھ نالہ لئی کا تو یہ ایک ایشو ہے تجاوزات کا، ایک عرصے سے وہاں پر نظر آ رہا ہے. لیکن دوسرا یہ جو رین ایمرجنسی اب لگائی گئی ہے، کیا پہلے لگا کر جانوں کو بچایا نہیں جا سکتا تھا؟
اچھا اس میں شہزاد صاحب رین ایمرجنسی کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو اسکولوں کی چھٹیاں باقی آپ کی ساری چیزیں وہ انووک ہوتی ہے، تو بارش کیونکہ مونسون میں بارشیں تو ہونی ہی ہیں، اور جو ہماری پی ایم ڈی کی ڈائریکشنز ہیں اور پی ایم ڈی کی پروجیکشنز ہیں وہ سکیٹرڈ اور آئسولیٹڈ رین فالز ہیں، تو اس میں اگر ہم پھر پنجاب میں کیونکہ اب آگے بھی آپ دیکھیں اس وقت بھی پروجیکشنز یہی ہیں کہ تقریباً پورا اگست سپیلز ہیں، پورا اب جولائی کا جو 21 کے بعد پھر ایک سٹرونگ سپیل ہے، تو اس میں سارے میں پھر تمام ہر جگہ پہ شاید رین ایمرجنسی لگانا اس طریقے سے وہ مناسب بھی نہیں ہوگا، لیکن جو ہی چیز لیکن اب تو لگائی گئی ہے نا ود ان نو ٹائم، جی اب بالکل جہاں بالکل ضرورت جو ہی محسوس ہوئی تو اس کو فوراً وہ رین ایمرجنسی لگا کے سکولز کو بند کیا گیا، باقی ساری چیزیں سکولز تو ویسے ہی بند ہے، وہ تو سمر ویکیشنز ہے، اگر سکولز کھلے ہوتے شاید نقصان اس سے زیادہ بڑا ہوتا ہے، لیکن آگے کیا پریونٹیو میجرز لینے اور کیا مانسون سیزن ہے میں اس پہ بات کرتا ہوں آپ سے۔ اسفندیار صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اسفندیار صاحب ذرا خیبر پختونخوا کی سچویشن بتائیے گا کہ اب تک کیا نقصان ہوا ہے، آگے کیا بارش کی اسسمنٹ ہے اور کیا پریونٹیو میجرز لیے جا رہے ہیں، کیونکہ ایک جو حادثہ سب سے بڑا تھا سوات کا، اس نے لوگوں کو ہلا کے رکھ دیا کہ ریسکیو سروسز نہیں پہنچ سکی، 17 میں سے ایک فیملی کے 13 لوگ جاں بحق ہو گئے، اور اب جو رپورٹ بھی آئی ہے خیبر پختونخوا حکومت کی اس نے مکمل طور پہ ریسکیو 1122 کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ اس حد تک کہا گیا ہے کہ ڈائیورز کی جگہ ڈرائیورز کو وہاں پہ بھیجا گیا تھا اور ان کو بھرتی کیا گیا تھا، تو ایک نااہلی ہے بہت بڑی، اور اب حکومت خود یہ کہہ رہی ہے، وہاں پہ شاید آپ لوگوں کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ جو تجاوزات ہیں ان کو ختم کریں گے۔ ہر سال ڈیزاسٹر ہوتا ہے، سیلابی ریلے سے ہوٹلز گر جاتے ہیں، ریسٹورنٹس تباہ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد خیال آتا ہے کہ تجاوزات کو ختم کر رہے ہیں، کچھ عرصہ تک یہ کیمپین چلتی ہے، پھر ختم ہو جاتی ہے، پھر اگلے ڈیزاسٹر کا ویٹ کرتے ہیں۔ کیا صورتحال ہے اس وقت ایگزیکٹلی وہاں پر؟ جی بالکل، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ خیبر پختونخوا میں ابھی تک جو جانی نقصان ہوا ہے وہ تقریباً 38 ہماری قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں۔ تقریباً یہاں سے جب 22 جون سے جب یہ اسپیل شروع ہوئے تو پرٹیکولرلی اس میں سب سے زیادہ نقصان جو ہوا تھا وہ 27 جون کو جو سوات کا انسیڈنٹ ہوا، جو سوات میں بارشیں ہوئی اس میں سب سے زیادہ نقصان ہمیں اٹھانا پڑا۔ اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے انکروچمنٹ کی بات کی۔ انکروچمنٹ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پروونشل گورنمنٹ کی پالیسی ہے، ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پورا سال یہ پروسیس کرتی ہے، اور جہاں پہ بھی نہ صرف ندی نالوں کے کنارے بلکہ جہاں پہ بھی سرکاری زمین پہ یا بازاروں میں انکروچمنٹ ہوتی ہے اور ہم وہاں پہ ایکشن کرتے رہتے ہیں، اور یہ ہمارا پورا سال یہ پروسیس چل رہا ہوتا ہے۔ انفارچونیٹلی کچھ ہمیں لیگل اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کچھ لوگ جو مالکان ہوتے ہیں وہ کورٹ کو موبلائز کر لیتے ہیں، کورٹ سے اسٹے آرڈرز آ جاتے ہیں، پھر ہمارے کیسز چلتے رہتے ہیں، لیکن 27 جون کے بعد کے انسیڈنٹ کے بعد اب زیرو ٹالرنس ہے۔ ہمارے ساتھ کورٹس بھی کوآپریٹ کر رہی ہیں، ہم کیسز کو پرسو بھی کر رہے ہیں، اور ایک انپریسیڈنٹڈ کمپین چلی ہے 27 جون کے بعد پورے خیبر پختونخوا میں۔ لیکن یہ اتنے بڑے سانحے کا انتظار کیوں کیا جاتا ہے؟ 1-2 سال پہلے بھی اسی طرح کا سیلابی ریلا آیا تھا، ہوٹلز تباہ ہو گئے تھے، تب بھی یہ کہا گیا تھا کہ اب نو ٹالرنس پالیسی ہوگی، تمام تجاوزات کو ہٹایا جائے گا، لیکن ابھی بھی اگر آپ دیکھیں سیاحتی مقام پہ، جیسے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں اتنا ایشو نہیں ہے، لیکن وہاں پہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ دریا کے آس پاس ریسٹورنٹس بنے ہوئے ہیں، ہوٹلز بنے ہوئے ہیں، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ کسی وقت بھی خطرے کا باعث بن سکتے ہیں، لیکن ان کو ہٹایا نہیں جاتا پھر بھی۔ بالکل سر، اس میں جو ہمارا ریور پروٹیکشن ایکٹ ہے ہم اس کو ابھی امپلیمنٹ کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں ہمارے سوات کو وہ ایک ویلی ہے اور وہاں سے جو باؤنڈریز ڈیفائنڈ ہے ریور پروٹیکشن ایکٹ میں، تو اگر آپ اس کو اسٹرکٹلی امپلیمنٹ کریں تو سوات میں ایک بھی گھر نہ ہو۔ جو یہ لیگل چیزیں ہیں اس پہ ایک ہائی لیول کی کمیٹی ابھی بھی کام کر رہی ہے، پرسوں بھی اس کی میٹنگ ہوئی ہے۔ ہم وہ ایکٹ میں جو ہیں امینڈمنٹ لے کے آ رہے ہیں۔ ہم اب پروونشل گورنمنٹ جو ہے اس کی گراؤنڈ لیول پہ بھی انکروچمنٹ ڈرائیو بھی ہو رہی ہے، اور جہاں پہ ہمیں لیگل مسائل کا سامنا ہے اس پہ ایک ہائی لیول کمیٹی بنی ہوئی ہے، اور اس کو ہم جو ہے لیگل پروسیجرز لے کے آ رہے ہیں، ہم ایکٹ پاس کر رہے ہیں اور ایکٹ میں امینڈمنٹ کر رہے ہیں تاکہ ہمیں وہ لیگل پروٹیکشن بھی حاصل ہو جائے، اور انشاءاللہ جو ہماری کمپین چل رہی ہے اینٹی انکروچمنٹ کی وہ پورے صوبے میں چل رہی ہے، نہ اسپیسیفک اسپاٹ پہ۔ اور خدا نہ خواستہ کوئی اگر حادثہ والی سچویشن ہے، لوگوں کو ریسکیو کر رہے ہیں، اس میں کیپیسٹی کتنی ہے؟ آپ کے ادارے کی کتنی ہے؟ 1122 کی کتنی ہے؟ کیونکہ وہی جو انسیڈنٹ سوات کا ہوا تھا اس میں ڈرائیورز کو بھیجا گیا، افسران چھٹی پہ تھے۔ یہ خیبر پختونخوا کی نے جو کمیٹی بنائی تھی حکومت نے، وہ رپورٹ یہ کہتی ہے، اس میں پھر یہ بھی بتایا گیا کہ رسی بھی موجود نہیں تھی، بوٹس نہیں تھی، لائف جیکٹس نہیں تھے، تو کیپیسٹی کتنی ہے خدا نہ خواستہ لوگ اگر پھنس جاتے ہیں آئندہ آنے والی بارشوں میں تو ان کو ریسکیو کرنے کے لیے؟ بالکل، ہمارا پی ڈی ایم اے کا ہم پریپیئرڈنس پہ کام کرتے ہیں، اور ساتھ میں ہم ریلیف پہ
جہاں پہ ریلیف کا ایلیمنٹ آتے ہیں ہم وہاں پہ آپریٹ کر رہے تھے. ریسکیو ایلیمنٹ میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں عرفان صاحب کی بھی اس کو سیکنڈ کریں, ہمارا ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ یونٹ ہوتا ہے اور وہی رسپانس کر رہا ہوتا ہے, اور اس میں میجر رول جو ہوتا ہے وہ ریسکیو ڈبل 1 ڈبل 2 کا ہے. رپورٹ کافی ایلیبریٹڈ ہے, جہاں پہ ہمیں وہاں پہ نظر آتا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو کوتاہیاں کی گئی, وہاں پہ رسپانسبلٹیز فکس کی گئی ہیں, لوگوں کو پروسیڈ کیا جا رہا ہے. جہاں پہ اکوپمنٹ کا مسئلہ تھا, ہم پروونشل گورنمنٹ نے ہم ایمرجنسی میں ٹینڈر فلوٹ کیے ہیں. ہم نے ابھی جو اس انسیڈنٹ کے بعد ہم نے تقریباً 3 ڈرونز پروکیور کیے ہیں, ہم 30 ڈرونز اور پروکیور کر رہے ہیں. ایمرجنسی میں ہم نے لائف جیکٹس کافی تعداد میں تھی, لیکن پھر بھی ہم نے ابھی اس کو ہم اسٹرینتھن کر رہے ہیں. جتنا بھی ریسکیو کا اکوپمنٹ تھا ہم اس کو ماڈرنائز کر رہے ہیں, اس میں نئی چیزیں شامل کر رہے ہیں, اور جو بھی ریکمنڈیشن تھی آپ صرف اس رپورٹ کی اس حد تک نہ دیکھیں کہ اس میں آفیسرز کی نشاندہی کی گئی تھی, بلکہ اس میں ایک ریکمنڈیشنز بھی ہیں اور وہ ساری ڈپارٹمنٹس کو دی گئی ہیں, اور ہر ڈپارٹمنٹ کو 1 ہفتہ دیا گیا ہے کہ 1 ہفتے کے اندر جو کمیٹی کی ریکمنڈیشنز تھی اس کو پوری امپلیمنٹ کیا جائے. لیکن I'm sure یہ ریکمنڈیشنز پہلی مرتبہ تو نہیں دی گئی ہیں. جیسے میں نے کہا ایک حادثہ ہوتا ہے اس کے بعد ریکمنڈیشنز آتی ہیں, کام نہیں ہوتا. آپ سب کو پتہ ہے کہ کلائمیٹ چینج ایک ریالٹی ہے. ہماری پریپیئرڈنس کتنی ہے اس کے لیے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں اموات ہوئی ہیں تو پھر ایسا لگتا ہے کہ وہ پریپیئرڈنس نہیں ہے. اور بہرحال جو بھی ہے حکومت اور ریاست ہی ذمہ دار ہے نا لوگوں کے جان و مال کی تحفظ کی. بالکل, کلائمیٹ چینج یہ آپ اس کی اسکیل کو دیکھیں, اسکیل ہر سال بڑھتا جا رہا ہے. ہمیں جو پاکستان میٹ کی طرف سے ویدر آؤٹ لک ملتا ہے جون کے پہلے ہفتے میں, اور اسی پہ ہم بیس کر کے اپنی پریپریشن کرتے ہیں. اس میں جو کے پی کا آؤٹ لک تھا اس میں ماڈریٹ ٹو سلائٹلی ابو ماڈریٹ رین فال تھی, اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا نادرن کے پی ہے جس میں سوات بھی شامل ہے, وہاں کی پریڈکشن یہ تھی کہ نارمل رین فال ہوگی. لیکن جس طرح چکوال میں 400 mm کی بارش ہوئی ہے, اسی طرح سوات میں بھی کلاؤڈ برسٹ ہوا, اور ایک پرٹیکولر چھوٹے سے ایریا پہ کلاؤڈ برسٹ ہوا جس نے فلڈ جنریٹ کیا. تو یہ ویدر پیٹرن جو ہے اور اس میں ویدر کو پھر ایکوریٹ کرنا کہ اس کی ایکوریسی ایسی ہو, تو وہ پروجیکشن میں ایکوریسی بھی یہ پروجیکشنز ہونا بھی ضروری ہے, اور حالات بدل رہے ہیں. عرفان صاحب دیکھیں, ایک معاملہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, یہ اوبیسلی آپ کے دائرہ کار میں تو نہیں آتا, لیکن آپ کا ان پٹ اس میں میرے خیال سے حکومتوں کے لیے بہت ضروری ہے, ہمارے سیاستدانوں کے لیے ضروری ہے. ہمارے پاس جو ہے 4 صوبے ہیں, پھر اوبیسلی جی بھی ہے, آزاد کشمیر کا علاقہ ہے. ہم نے پروونسز زیادہ نہیں بنائے, وہ ایک سیاسی ایشو بن جاتا ہے, لیکن ہمیشہ یہ بات کی جاتی ہے کہ اگر اسٹرانگ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہو, یونین کاؤنسلز ہوں, تو شاید ہم صوبوں کو بہتر طریقے سے گورن کر سکتے ہیں, مینیج کر سکتے ہیں. اربن پلاننگ ہماری شاید زیادہ بہتر ہو, کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ پشاور میں بیٹھ کے آپ جو ہے وہ منگورا کو مینیج کریں یا لاہور میں بیٹھ کے راجن پور کے علاقے کو مینیج کر رہے ہوں. تو اس کے لیے تو ضروری ہے کہ یونین کاؤنسلز ہو, لوکل گورنمنٹ سسٹم ہو, تاکہ بہتر آپ لوگوں پہ بھی چیک رکھنا ہو تو جو وہاں کے لوکل نمائندے الیکٹڈ ہیں وہ چیک رکھیں. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کی نظر میں, آپ کے ایکسپیرینس میں کتنا ضروری ہے کہ اسٹرانگ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہو تاکہ چیزوں کو بہتر طریقے سے مینیج کیا جا سکے؟ جی بالکل, لوکل گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کی افادیت سے تو بالکل انکار نہیں ہے, اور لیکن جہاں تک ان کے ایگزسٹنس کا ہے تو یونین کاؤنسلز اور اس وقت پنجاب میں بھی ڈسٹرکٹ کاؤنسلز, میونسپل کارپوریشنز اینڈ میونسپل کمیٹیز, دے آل آر فنکشنلز, لیکن وہ ابھی ایڈمنسٹریٹرز کے زیر اثر کام کر رہے ہیں. اور لیکن ان کا باقی آپ پنجاب میں دیکھیں تو جتنا بھی ان کا پیرافرنیلیا ہے, ان کا اس وقت انتظامات ہیں, لو لائنگ ایریاز کی ڈی واٹرنگ تقریباً جہاں واساز ہیں اس کے علاوہ باقی ہر جگہ سے لوکل گورنمنٹس نے ہی کرنی ہے, اور وہ تمام اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں. لیکن بالکل آپ جس طریقے سے فرما رہے ہیں اس بات سے بالکل انکار نہیں ہے. جی صحیح. اور آگے اب کیا تیاری ہے, کیسے ہم پریونٹ کریں گے؟ جیسے میں نے کہا, بہرحال آپ جتنا بھی کہیں کہ انتظامی طور پہ ہم نے مکمل تیاری کی تھی, لیکن اگر اموات ہوتی ہیں تو جواب دے تو حکومت اور ریاست ہی ہوگی نا. سر بالکل, اموات کی نا وجہ کو جاننا بہت ضروری ہے. میں نے جیسے پہلے بھی گزارش کی کہ اگر اسکائی لائٹننگ میں سر اسکائی لائٹننگ کی وجہ سے اموات ہوتی ہیں, اور اس سے پہلے گورنمنٹ کی طرف سے بارہا تمام میڈیا کے موڈز کے تھرو یہ اطلاعات دی جاتی ہیں کہ تھنڈر سٹارمز اور یہ چیزیں ہوں گی, تو یہ کچھ چیزیں پھر ایسے شاید ان اوائڈیبل بھی ہوتی ہیں. اسی طریقے سے الیکٹروکیوشن, اور دوسرا پھر پبلک کا ساتھ ملنا بہت ضروری ہے. کہ آپ دیکھیں یہ چیز بھی آئی کہ جب 21 فٹ تک نالا لئی گیا ہوا ہے تو وہاں پہ ہمیں پولیس کو ڈپلائے کرنا پڑا کہ کچھ لوگ وہاں اس میں سوئمنگ کو ترجیح دے رہے تھے. مطلب
یہ چیزیں وہ ہیں کہ جس میں پبلک اگر گورنمنٹ کا ساتھ دے گی تو یہ تمام جو جانی اور مالی نقصانات ہیں ان کو اور اچھے طریقے سے نپٹا جائے۔ عرفان علی صاحب اور اسفندیار کھٹک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ جہاں یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی جان و مال کا تحفظ کریں، پریونٹیو میجرز لیں، وہیں عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ جو ڈائریکشن اور ان کو ہدایت دی جاتی ہے اس پر وہ عمل کریں تاکہ لوگوں کی جان کو بچایا جا سکے۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ انتخابات کا مرحلہ ہو یا احتجاج کا معاملہ، ہر موقع پہ تقسیم، پبلک فورم سے اختلافات کا اظہار اور رہنماؤں کی ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی پاکستان تحریک انصاف کا معمول بن چکا ہے۔ پچھلے ہفتے پاکستان تحریک انصاف نے وفاقی حکومت کے خلاف فیصلہ کن احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان کیا تھا، لیکن اس اعلان کے ساتھ ہی اس کے ٹائم فریم اور کچھ رہنماؤں کو نظر انداز کرنے پر پارٹی میں اختلافات کا سلسلہ شروع ہو گیا اور پارٹی لیڈرشپ نے ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی شروع کر دی، جس میں بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو مداخلت کر کے رہنماؤں کو ہدایت جاری کرنا پڑی کہ کوئی بھی رہنما سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا یا کسی بھی فورم پر پارٹی کے اندرونی معاملات اور اختلافات پر گفتگو نہ کرے۔ لیکن اب پاکستان تحریک انصاف سینٹ الیکشن پہ نہ صرف تقسیم کا شکار ہے بلکہ رہنما اس معاملے پر بھی کھل کر اندرونی اختلافات کا اظہار کر رہے ہیں۔ سینٹ الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے امیدواروں کی نامزدگی، ان کی بانی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے توثیق، کارکنوں کو نظر انداز کر کے سرمایہ داروں کو ٹکٹ دینے اور سینیٹرز کے بلا مقابلہ انتخاب کی خبروں پر پاکستان تحریک انصاف میں اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ اہم بات یہ کہ 4 روز پہلے وکلا اور اہل خانہ سے ملاقات میں بانی پاکستان تحریک انصاف نے یہ کہا تھا کہ سینٹ کی ٹکٹوں کے حوالے سے پارٹی باہمی مشاورت سے فیصلہ کرے، لیکن اس کے بعد پارٹی رہنما بیرسٹر سیف کی بانی پاکستان تحریک انصاف سے ملاقات ہوئی، جس میں بانی پی ٹی آئی کے وکیل ظہیر عباس بھی موجود تھے۔ اس ملاقات کے بعد بیرسٹر سیف نے اعلان کیا کہ عمران خان نے سینٹ امیدواروں کی فائنل فہرست فراہم کر دی ہے، جس کے مطابق مراد سعید، فیصل جاوید، مرزا آفریدی اور پیر نور الحق قادری جنرل نشست پر امیدوار ہوں گے، جبکہ ٹیکنوکریٹ سیٹ پر اعظم سواتی اور خواتین کی سیٹ پر روبینہ ناز پی ٹی آئی کی امیدوار ہوں گی۔ بیرسٹر سیف نے یہ اعلان بھی کیا کہ ثانیہ نشتر کی نشست پر مشال یوسفزئی کے نام کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ اہم بات یہ کہ بیرسٹر سیف کی جانب سے یہ اعلان کردہ ناموں کو بانی پاکستان تحریک انصاف کی تائید حاصل ہے یا نہیں، اس پر پاکستان تحریک انصاف رہنماؤں میں تقسیم نظر آ رہی ہے۔ کچھ رہنما اسے بانی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے فراہم کردہ فہرست قرار دے رہے ہیں، جبکہ کچھ رہنما اس فہرست کی کریڈیبلٹی پر سوالات اٹھا رہے ہیں۔ پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر، سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ اور سیکرٹری اطاعت شیخ وقاص اکرم نے تصدیق کی ہے کہ بیرسٹر سیف کی جانب سے اعلان کردہ نام بانی پاکستان تحریک انصاف نے ہی فائنل کیے ہیں۔ فیصلہ خان صاحب نے خود کیا ہے۔ کل جیل میں ان سے ملاقات ہوئی، بیرسٹر سیف صاحب گئے اور اس کے بعد جو ہمارے ایک وکیل صاحب ہیں خان صاحب کے مقرر کردہ جناب ظہیر عباس صاحب، ان کی موجودگی میں، ظہیر عباس صاحب کی موجودگی میں خان صاحب نے 6 نام فائنل کیے، 4 جنرل نشستوں کے، ایک ٹیکنوکریٹ اور ایک خواتین کی جو نشست ہے۔ سینٹ کے حوالے سے خان صاحب نے نام فائنل کر دیے ہیں؟ سر کر دیے ہیں سر، اس میں مراد سعید صاحب ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں جی، صحیح، ہمارے فیصل جاوید صاحب کینڈیڈیٹ ہے، مرزا آفریدی صاحب ہمارے کینڈیڈیٹ ہے، پیر نور الحق قادری صاحب ہمارے کینڈیڈیٹ ہے، ٹیکنوکریٹ پہ اعظم سواتی صاحب اور خواتین کی سیٹ پہ روبینہ ناز صاحبہ جو ہے وہ ہماری کینڈیڈیٹ ہے، اور وہ جو سیٹ چھوڑی گئی ہے ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ کی طرف سے، اس میں مشال یوسفزئی صاحبہ ہماری کینڈیڈیٹ۔ پارٹی کے یہ رہنما تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ نام عمران خان نے ہی دیے ہیں، لیکن علیمہ خان نے کہا ہے کہ عمران خان نے کوئی لسٹ نہیں دی۔ مرزا آفریدی کے بارے میں خان صاحب نے کوئی سینٹ کی سیٹوں کی بات کی؟ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ جو سینٹ کی سیٹیں وہ پارٹی والے مل کر اپنی مشاورت سے اس کے اوپر فیصلہ کریں۔ جبکہ پارٹی کے ایم این اے اقبال آفریدی نے بھی 4 دن پہلے یہ دعویٰ کیا تھا کہ بانی پاکستان تحریک انصاف نے ان سے واضح طور پہ کہا تھا کہ مرزا آفریدی کو ٹکٹ نہیں دیں گے۔ خان سے ملنے گیا تھا تو وہاں پہ خان نے میرے سامنے نور الحق قادری کا نام لیا تھا کہ ان کو ہم نے ٹکٹ دینا ہے اور مرزا آفریدی کو ہم نے ٹکٹ نہیں دینا ہے۔ فہرست میں مرزا آفریدی کے نام کی شمولیت اور پارٹی کے کچھ دیرینہ کارکنان کے نام کو نکالنے پر بھی تنقید کی جا رہی ہے، جن میں سب سے نمایاں نام عرفان سلیم کا ہے، جو پاکستان تحریک انصاف پشاور کے صدر ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ مرزا آفریدی 2021 میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ڈپٹی چیئرمین سینٹ بھی رہے ہیں، لیکن پھر 9 مئی کے بعد انہوں نے اس کی مذمت کی اور کوئی فعال سیاسی کردار ادا نہیں کیا۔ اس کے علاوہ وہ بڑے سرمایہ دار تصور کیے جاتے ہیں اور ان پر الزام لگائے جا رہے ہیں کہ انہوں نے ٹکٹ کے حصول کے لیے کچھ رہنماؤں کو رشوت دی ہے۔ دوسری طرف آج ٹکٹ نہ ملنے پر ناراض رہنماؤں نے سلمان اکرم راجہ کے ساتھ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں علی امین گنڈاپور سے ملاقات بھی کی ہے، جن میں عرفان سلیم، عائشہ بانو، ارشاد حسین اور وقاص اورگزئی شامل ہیں،
اور علی امین گنڈاپور کی کوشش ہے کہ وہ ان ناراض کارکنوں کو دستبردار ہونے کے لیے منا سکیں، لیکن ملاقات کا پہلا دور ناکام رہا ہے اور اب دوبارہ رات 9 بجے ملاقات ہوگی۔ اہم بات یہ کہ پشاور میں آج پاکستان تحریک انصاف کارکنان اور ضلعی عہدیدار عرفان سلیم کی حمایت میں سامنے آ گئے ہیں۔ پشاور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کارکنان نے مطالبہ کیا ہے کہ اے ٹی ایمز کی بجائے کارکنوں کو ترجیح دی جائے۔ عرفان سلیم کسی صورت دستبردار نہیں ہوں گے اور کافی پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایز ان کو ووٹ دیں گے، جبکہ جو ارکان کسی اے ٹی ایم کو ووٹ دیں گے ان کے گھروں کا گھیراؤ کیا جائے گا۔ سینٹ کی وہ لسٹ فائنل کرنے کے لیے بھی وہی مشکوک انسان جس کا نام بیرسٹر سیف ہے، وہ اڈیالہ جیل جاتے ہیں، وہاں سے نکلتے ہیں اور ایک لسٹ ہمارے سامنے آتی ہے جس میں سے ہمارے نظریاتی کارکن عرفان سلیم کو باہر کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے کارکنوں کے کینڈیڈیٹ عرفان سلیم کو باقاعدہ دھمکیاں ملنا شروع ہو گئی ہیں کہ جی آپ اپنے کاغذات جو ہیں وہ واپس کریں۔ انشاءاللہ یہ کاغذ ہم واپس نہیں لیں گے۔ عرفان سلیم اس الیکشن کو کانٹیسٹ کرے گا اور میں آپ لوگوں کو یہاں پر یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہماری پارٹی کے باضمیر ایسے ایم پی ایز ہیں جو ہمارے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں اور انشاءاللہ وہ سینٹ کے الیکشن میں عرفان سلیم کو ہی ووٹ دیں گے۔ جو موقع پرست، جو اے ٹی ایم مشینز، وہ لوگ جو کہ 9 مئی کے بعد منحرف ہو گئے تھے پارٹی سے، جو کہ پیسے کے زور پہ دوبارہ اس لسٹ میں انہوں نے اپنا نام انٹر کرایا، ان کو فی الفور اس لسٹ سے باہر کیا جائے۔ ہمارے ان مطالبات کو سیریس نہ لیا گیا، اس پر عمل نہ کیا گیا۔ ہمارا اگلا سٹیپ جو ہے وہ سی ایم ہاؤس کے سامنے احتجاج کا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سینٹ الیکشن میں داخلی اختلافات کا شکار ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی تحریک انصاف کا بلا مقابلہ سینیٹرز منتخب کرانے پر اپوزیشن سے اتفاق ہو گیا ہے اور ذرائع کے مطابق پاکستان تحریک انصاف حکومت اپنے 6 سینیٹرز بلا مقابلہ منتخب کرانے کے لیے 5 سینٹ کی نشستیں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور جے یو ایف پر مشتمل اپوزیشن اتحاد کو دینے پر آمادہ ہو گئی ہے۔ اہم بات یہ کہ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف ان سیاسی جماعتوں کے مینڈیٹ کو جعلی قرار دیتی ہے اور انہی جماعتوں کے خلاف احتجاجی تحریک چلانے جا رہی ہے، لیکن دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف انہی جماعتوں کے ساتھ سینٹ الیکشن کے لیے مفاہمت اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کر رہی ہے اور اس سیاسی سمجھوتے کے نتیجے میں اپوزیشن اتحاد اب آرام سے 5 نشستیں لینے میں کامیاب ہو جائے گی۔ ان تمام معاملات پر ہم بات کریں گے۔ ایک بریک کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے سینئر محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ایک بریک کے بعد ان سے بات کریں گے۔ اسٹے وتھ اس۔ ویلکم بیک۔ پاکستان تحریک انصاف میں پہلے احتجاج کو لے کر اختلافات تھے اور اب سینٹ پہ جو امیدواروں کی لسٹ سامنے آئی ہے اس پر اختلافات ہیں اور اس پر ہم بات کریں گے، جس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پی ٹی آئی کے سینئر رہنما اور ممبر قومی اسمبلی علی محمد خان نے۔ علی صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ احتجاج کا اعلان کیا گیا، عمران خان کی طرف سے کہا گیا کہ 5 تاریخ تک اس احتجاجی جو تحریک ہے اس کو پیک پہ لے کے جایا جائے، لیکن ہم نے دیکھا ایک اختلاف سامنے آیا جب علی امین گنڈاپور صاحب نے 90 دن کی بات کی، پھر علی حمزہ صاحبہ والا ایک میٹر بھی سامنے آیا، پھر عمران خان نے باقاعدہ اپنے ٹویٹ میں بھی اور جو پیغام انہوں نے جیل کے تھرو بھیجا وہ یہ تھا کہ جس کسی کو کوئی اختلاف ہے پارٹی کے اندرونی معاملات پر اس کو ایٹ لیسٹ پبلک فورم پہ نہ لے کے جائیں، آپس میں اس کو ریزالو کریں۔ لیکن اب جب سینٹ کے امیدواروں کی لسٹ سامنے آئی ہے تو اس پہ بھی اختلاف ہے۔ پی ٹی آئی کے کچھ رہنما کہہ رہے ہیں یہ بانی پی ٹی آئی نے دیے ہیں، کچھ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور آج ہم نے دیکھا کہ جو پشاور کی آپ کی انتظامیہ ہے انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے احتجاج کیا اور یہ کہا ہے کہ اگر اے ٹی ایمز کو ووٹ دیا گیا تو وہ گھیراؤ کریں گے اسمبلی کا بھی اور ان ایم پی ایس کے گھروں کا بھی۔ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم، آپ پاکستان سے باہر تھے تو خوش آمدید۔ عمران خان صاحب نے جیل سے ڈائریکشن دے دی ہے کہ جتنے بھی معاملات ہیں وہ آپ اندر آپس میں بیٹھ کے حل کریں۔ میرے خیال میں پارٹی کی جو باہر لیڈرشپ ہے، جو مین آفس ہولڈرز ہیں یا میرے جیسے لوگ جتنے بھی ہیں، میں اس کو یہ ایکسیپٹ کرنے میں کوئی نہیں سمجھتا کہ جزوی طور پہ ہماری ناکامی ہے کہ اندر سے عمران خان صاحب کو یہ کہنا پڑا کہ آپ اپنے معاملات اندر حل کریں۔ ہمیں حل کرنے چاہیے تھے، سینئر ترین لوگ موجود ہیں، ہمیں چاہیے تھا کہ ہم ان کو ڈیل کریں، یا جو بھی کوئی بات کرتا ہے اس کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ اس وقت ہمارا لیڈر ملک و قوم کے لیے بڑی قربانی دے رہا ہے۔ ہم سب اپنی اپنی جگہ تھوڑی چھوٹی موٹی قربانی دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر کسی نے جیل کاٹی ہے، تقریباً سب لوگ مشکلات سے نکلے ہوئے ہیں، تو بڑی مناسب بات خان صاحب نے کی ہے۔ جہاں تک کہ اب یہ جو سینٹ والا معاملہ ہے، اس میں دیکھیے میں ڈائریکٹلی تو پریوی نہیں ہوں ان چیزوں کی، کیونکہ میں سینٹ کے معاملات کو نہیں دیکھتا، لیکن چونکہ پولیٹیکل کمیٹی کا ممبر ہوں، بہت سی چیزیں سامنے آتی ہیں اور اس پہ میں ایز اے میڈیا پرسن بات بھی کرتا ہوں۔ دیکھیں یہ جو لسٹ گئی ہے اندر، عمران خان صاحب نے اپروو کی ہے، جو نام باہر آئے ہیں عمران خان صاحب کے اپروول سے آئے ہیں جہاں تک میری معلومات ہیں۔
اب اس پہ اس طرح سے اگر اندر بات ہو تو وہ مناسب ہوگا، پبلکلی اگر اس پہ بات ہوگی تو وہ پارٹی کے لیے مزید مسئلے بنیں گے. جیسے ابھی ایک چیز پارٹی لیڈرشپ دیکھ رہی ہے کہ اگر اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو ہو اور الیکشن کے بغیر ہی اس کو ہینڈل کر لیا جاتا ہے کہ بیچ میں جو خرید و فروخت کا بازار گرم ہوتا ہے وہ نہ گرم ہو. کیونکہ اس وقت سارے یقین کیجئے شہزاد صاحب، اس وقت پورا جو نظام ہے وہ تحریک انصاف کی طرف جو ہے وہ ایک جس طرح چیل ایک شکار کی طرف جھپٹتی ہے. ہمارے ممبرز، ہمارے ریزرو سیٹس، ہمارا مینڈیٹ، ہمارا لیڈر، ہماری جماعت کا نشان، سب چیز پہ جھپٹ رہے ہیں. اس لیے ہمیں اپنی جماعت کا بچاؤ بھی کرنا ہے اور اپنی سیٹوں کا بچاؤ بھی کرنا ہے. اچھا تو چلیں باری باری بات کر لیتے ہیں. پہلے جو آپ نے یہ نقطہ چھیڑا ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ ایک سمجھوتا ہوا انڈرسٹینڈنگ بھی ہے جس کے تحت کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو 6 نشستیں ملیں گی سینٹ میں اور 5 جو ہے وہ اپوزیشن کو ملے گی. تو یہ آپ کہہ رہے ہیں اس لیے کیا گیا کیونکہ آپ لوگوں کو خدشہ تھا کہ آپ کے لوگ جو ہیں وہ فلور کراس کریں گے، کیونکہ ویسے یہاں پہ تو سیکرٹ ووٹ ہوتا ہے، یا وہ بک جائیں گے تو آپ کا نقصان ہو جائے گا اور اپوزیشن شاید اس سے زیادہ سیٹیں نہ لے جاتی. اس خدشے کی وجہ سے کیا کرنا پڑا ہے آپ کو؟ یہ کہنا تھوڑا سا معیوب ہے کہ ہمارے لوگ بک جائیں گے یا کسی کے لوگ بک جائیں گے. لیکن شہزاد صاحب آپ کی بھی عمر گزر گئی ہے. یہ سینٹ کے معاملات کو کور کرتے ہوئے ہر 4-5 سال بعد جب بھی سینٹ کا یہ معاملہ اٹھتا ہے یا جب آدھی سیٹیں خالی ہوتی ہیں بازار گرم ہو جاتا ہے. عمران خان صاحب ہمیشہ اس چیز کے مخالف رہے ہیں، بلکہ ہم نے تو قومی اسمبلی سے آئینی ترامیم کے بھی حق میں ہیں کہ ایسا کوئی سسٹم آپ لے آئیں کہ یہ خرید و فروخت کا بازار بند ہو اور جس جماعت کی سیٹیں ہیں جتنی یہ اس نقطے کو پلیز سمجھیے گا. یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل یا انٹلیکچوئل سائڈ پہ بات چلی جائے گی جو آج کے حالات میں شاید جو چٹپٹی باتیں ہیں وہ تو نہیں ہوگی. لیکن دیکھیے جس جماعت نے جتنی سیٹیں جیتی ہیں اس کو ریزرو سیٹیں اتنی ہی ملتی ہیں. ہمارے ساتھ تو چلو اس بار ظلم ہو گیا، لیکن روٹین میں تو یہ ہوتا ہے کہ جس کی جتنی سیٹیں ہیں اتنی اس کو ریزرو یا مائنورٹی کی سیٹیں مل جاتی ہیں. تو پھر ایک ایم پی اے فرض کرے علی محمد ایک ایم پی اے ہے جو تحریک انصاف کی جماعت کے پلیٹ فارم سے اپنی پارٹی مینڈیٹ پہ عمران خان صاحب کے اپنی پارٹی مینڈیٹ پہ جیتا ہے. اب جب میں سینٹ کے الیکشن میں جاتا ہوں مجھے کیا حق حاصل ہے کہ میں اپنی جماعت کی ڈائریکشن کے خلاف کسی اور کو ووٹ کروں؟ میں جیتوں اپنی جماعت کے نشان پہ، چاہے میرے پاس بلہ ہے، چاہے میرے پاس شیر ہے، میرے پاس ترازو ہے، مختلف جماعتوں کے نشان کی بات کر رہا ہوں، کتاب ہے. میں اپنی جماعت کے نشان سے فلور کراس کیسے کر سکتا ہوں؟ یہاں پہ میں نہیں سمجھتا وہ آزادی ہونی چاہیے. یہاں پہ جس جماعت کی جتنی سیٹیں ہیں اس کے مطابق وہ بات ٹھیک ہے، لیکن تنقید اس حوالے سے ہو رہی ہے کارکنوں کو لے آئیں گے، مال والے لوگ بھی باہر ہو جائیں گے. دیکھیں مالدار لوگ جو خریداری کرتے ہیں، جو پیسہ چلاتے ہیں، تو وہ بھی باہر ہو جائیں گے. پارٹی کے جو تنقید اس بات پہ ہو رہی ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو جماعتیں ہیں ان کی لیجیٹیمیسی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں یہ فارم 47 کی پیداوار ہیں. دوسرا آپ انہی جماعتوں کے خلاف احتجاج بھی کرنے جا رہے ہیں، تحریک بھی چلا رہے ہیں، پھر انہی سے آپ سمجھوتا بھی کر رہے ہیں تاکہ معاملات نہ بگڑے. تو اس کا مطلب آپ لوگ ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جب آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا بھی اس میں فائدہ ہے، ہمارا بچاؤ ہے، تو بیٹھ سکتے ہیں، پھر ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. آپ نے ہمارا اچھا نقطہ پکڑا ہے، لیکن دیکھیں کیا ہم اپنے لوگوں کو بالکل ایکسپوز ہونے دیں؟ یہ دیکھیں شہزاد صاحب کچھ چیزیں بین سطور ہیں، تھوڑے کو زیادہ سمجھیں. کتنے کچھ شکاری ہمارے پیچھے پڑے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے یار. دیکھیں کیا ہم اپنے لوگوں کو اسی طرح ہمارے شکاری ہیں، ہمارے تو شکاری ہیں یا بینیفیشری ہیں. دیکھیں جو 26ویں ترمیم پاس کر گیا، میں ادھر اسلام آباد بیٹھا ہوں، یقین کریں ادھر جو 26ویں ترمیم کے بعد مجھے تو حیا آتی ہے یہ باتیں کرتے ہوئے. سپریم کورٹ ساتھ ہی ہے، میں وکیل بھی ہوں، مختلف کیسز میں جانے کا اتفاق ہوا. یہ جو ہماری ریزرو سیٹوں کا تھا، میں جج صاحبان کو بھی دیکھتا ہوں، اس نظام کو دیکھتا ہوں کہ آئینی ترامیم کس طریقے سے ہوئیں. یہ بہت بڑا سوال ہے. میں ان ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، وقت آپ کے پاس نہیں ہے. لیکن ان حالات میں جب 26ویں ترمیم جیسے معاملات ہو گئے، جب اسمبلی کے اندر سے ممبران کو اٹھا کے لے گئے، تو ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ علی امین خان کی ذمہ داری ہے، وزیر اعلیٰ ہے وہاں. تھوڑی دیر پہلے علی امین خان سے بات بھی ہو رہی تھی، گفتگو میری ان کی ہوئی. سلمان راجہ صاحب وہاں پہنچے ہوئے ہیں، گور صاحب پہنچے ہوئے ہیں. یہ سب کی ذمہ داری ہے انکلوڈنگ می کہ ہم عمران خان صاحب کے مینڈیٹ کی اس کی حفاظت کریں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات ویسے کلیئر بتا دوں، اور آپ کی وساطت سے پوری پی ٹی آئی ورکرز اور پاکستانیوں کو، جتنا بندہ اندر گیا ہے
चाहे वो बैरिस्टर सैफ है। मेरी तो 8 महीने से अंदर मुलाकात बंद है, अडयाला वालों ने बंद की हुई है। जब ये 24 नवंबर का एहतजाज हुआ, मेरी एक सख्त तकरीर हुई, वो तकरीर की नहीं मैं बात करता, आपका प्रोग्राम चलते रहना चाहिए। उसके बाद मेरा अंदर दाखिला बंद है। लेकिन इतना मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, किसी में इतनी जरूरत नहीं है, चाहे वो बैरिस्टर सैफ हो, चाहे वो अपना सलमान राजा साहब या गौर साहब अंदर जाते रहते हैं, या अली जफर साहब जाते हैं, या उनकी सिस्टर अलीमा साहिबा, उनको खैर पाबंदी है, बाकी सिस्टर जाती हैं। किसी की जरूरत नहीं है कि इमरान खान के बयान में चेंज करे, और इतने बड़ा इंपॉर्टेंट कि एक शख्स की टिकट वो कंफर्म करें या रिजेक्ट करें, कि इसको दें या उसको ना दें, क्योंकि ये आज की बात तो नहीं है, कल कोई बातें सामने नहीं आएंगी। मैं समझता हूं चाहे अली अमीन खान हो, चाहे बैरिस्टर गौहर हो, या कोई पीटीआई का जिम्मेदार हो, जो टिकटों की जिम्मेदारी में है, वो सोच भी नहीं सकता कि इमरान खान की डायरेक्शन से इधर उधर हो जाए। ठीक है, एक बात तो आपने समझा भी दी कि क्यों शिकारी को शिकार के साथ बैठने की जरूरत पड़ रही है, शिकार को शिकारी के साथ बैठने की जरूरत पड़ रही है। अच्छा, मुझे ये फिर समझाएं कि इसका मतलब मिर्जा आफरीदी साहब का भी नाम इमरान खान ने दिया होगा, तो ये तो वक्त बताएगा, ये तो वक्त बताएगा शिकारी कौन था। वो तो आपने खुद कहा ना, हमारा शिकार करने के लिए लोग बैठे हुए हैं। पूरे निजाम का शिकार करके उसको आश्कार कर दिया है, पर्दे हट गए, छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि फैसले किधर होते हैं। अच्छा, मुझे अली साहब ये बताइएगा, मैं पूछूं कि अगर आप कह रहे हैं कि इमरान खान ने ये नाम दिया और उनकी डायरेक्शन के खिलाफ कोई जा नहीं सकता, क्योंकि कल बात सामने आ जाएगी जो भी हकीकत है, तो मिर्जा आफरीदी साहब का नाम इमरान खान ने क्यों दिया होगा? क्योंकि इमरान खान तो बड़ी वाज़ेह पॉलिसी दे चुके हैं कि जो पार्टी छोड़ के गया था 9 मई के बाद, उसकी वापसी फिलहाल नहीं हो सकती। और इसीलिए अब दीगर लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि फिर अली जैदी का क्या कसूर है, फवाद चौधरी का क्या कसूर है, इमरान इस्माइल का क्या कसूर है, असद उमर का क्या कसूर है, सबको वापस ले लें। तो इस पर लोग शौक हैं कि मिर्जा आफरीदी साहब का नाम कैसे दे दिया गया है। फिर देखें शहजाद साहब, मैं तो इस पार्टी का एक वर्कर हूँ, मेरे चचे का बेटा इधर कोई नहीं है। मेरा काम इस सब जिलाली परचम से है और उस आदमी से है जो जेल के अंदर बैठा हुआ है। अब जो लिस्ट अंदर गई है मैं लेके नहीं गया, जो लिस्ट वहाँ से आई है मैं लेके नहीं आया। मेरी आदत है, मैं अंदर जो जाता था, अब भी जब जाऊँगा वही बात करता हूँ अंदर इमरान खान साहब को, जो मैं सही समझता हूँ, चाहे उनको पसंद हो या ना हो, और बाहर आके वही बात करता हूँ जो इमरान खान ने अंदर की हो। मैं उसमें ना माइनस करता हूँ ना प्लस करता हूँ। लेकिन इतना मैं वसूख से आपको कह सकता हूँ कि वो कहते हैं ना कि देयर इज अ डे आफ्टर टुडे, इन देयर इज ऑलवेज अ टुमारो। जो शख्स अंदर से लिस्ट लेके आया है, क्या आप समझते हैं उसमें इतनी जुर्रत है, हिम्मत है कि वो इमरान खान के एक नाम को ऐड या माइनस कर दे? इसमें मामला ये है कि जब मुख्तलिफ लोग मिलने जाते हैं, जैसे बैरिस्टर साहब ने कहा ये 6 नाम है, लेकिन अलीमा खान साहिबा जो खुद नहीं गई लेकिन उनकी दूसरी बहनें गई, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा है कि आप मुशावरत करें और फिर फैसला करें। तो 2 मुख्तलिफ बातें सामने आ रही है ना, दोनों तो ठीक नहीं हो सकती। या तो इमरान खान ने 6 नाम दिए, या अलीमा खान साहिबा ठीक कह रही है कि उन्होंने कहा नहीं, आप लोग आपस में मुशावरत करके खुद फैसला करें। देखें, ये जो नाम बैरिस्टर सैफ साहब लेके आए हैं और अलीमा आपा की भी बात आई है कि पार्टी इस पे बैठ के फैसले करे, मेरे ख्याल में फैसले की बात का जहाँ तक ताल्लुक है, शायद वो इस इलेक्शन की मोडेलिटीज़ का ताल्लुक है। क्योंकि देखें, अगर तो इमरान खान साहब ने 6 नाम बता दिए हैं, भाई ये जैद बकर अमर अलिफ बे जीम ये हैं, वो तो उन्हें बैठ के किसने, मेरी हिम्मत है, जरूरत है मैं इमरान खान का नाम चेंज करूं? मेरे ख्याल में जो मुशावरत की बात है वो मोडेलिटीज़ की बात है कि आपने इलेक्शन की तरफ जाना है या आपने सीट जो अरेंजमेंट या वट है जो भी आप उसको नाम दें कि इलेक्शन ना हो और उनके साथ बैठ के बात हो, या किस तरीके से किसको पहले आपने फील्ड करना है। अगर खुदा न खास्ता या मतलब अगर इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो पहले नंबर पर मुराद को रखना है, जो होना चाहिए सबसे ज्यादा। फैसला भी इमरान खान ने किया होगा ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि इमरान खान की हिदायत के बगैर पार्टी ने डिस्कस करनी है, नाम खान साहब ने फाइनल कर दी। मैं कह रहा हूं अली साहब, ये फैसला भी फिर इमरान खान ने किया होगा ना कि क्या इलेक्शन में जाना है या फिर कोई अंडरस्टैंडिंग करनी है, उसके बगैर तो पार्टी फैसला नहीं कर सकती। और क्योंकि इमरान खान ने नाम ही जब 6 दिए, जब इमरान खान ने नाम ही 6 दिए, तो 7वां सेनेटर तो आप लेके नहीं आ सकते ना। देखें, नाम खान साहब ने जितनी मेरी मालूमात हैं फाइनल कर दी हैं, क्योंकि कल रात पॉलिटिकल कमेटी की एक मीटिंग हुई है, आज रात शायद एक फाइनल और भी हो जाए। सही। तो जो इख्तियार दिया है पार्टी लीडरशिप को, वो तरीक़ाकार, वो अंग्रेजी में जो मोडालिटी तरीक़ाकार पे इख्तियार दिया है कि किस तरीके से आपने सिलेक्शन की तरफ जाना है। मेरे ख्याल में जो लिस्ट गई है अंदर या जो बाहर आ गई है, उसमें रद्द बदल का इख्तियार ना अली अमीन खान के पास है, ना मेरे पास है। मैं तो खैर उस कमेटी का मेंबर ही नहीं हूं, और ना सलमान राजा ना गौर साहब। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।